इन्हीं सोचों में गुम मैं नींद की आगोश में उतर गया। सुबह देर से आंख खुली, नहा धोकर मैंने रूम सर्विस से नाश्ता मंगवाया और फारिग होकर हमजाद का तस्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद मेरे सामने था। हमजाद, मैं इस अंगूठी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने सवाल किया। तुमने उन कीड़ों को आज़ाद करने और कैद करने का मंत्र याद किया था। इस अंगूठी में लाखों कीड़े कैद हैं। इस पर अपनी उंगली रखकर इन्हें आज़ाद करने का मंत्र पढ़ो और जिसकी तरफ छोड़ना हो उसका तस्वुर करो। जब तक इस पर उंगली रहेगी, कीड़े इसमें से निकलकर दुश्मन पर हमला आवर होते रहेंगे। उंगली हटा लोगे तो वो कीड़े निकलना रुक जाएंगे। काम खत्म होने के बाद बचे जिंदा कीड़ों को वापस अंगूठी में कैद कर सकते हो, जैसे पहले किया था। हमजाद ने जवाब दिया। और ढाया कैसे होगा? मैंने सवाल किया। उसके लिए तुम्हें हांडी, छुरिया, कीले और दूसरे सामान का इंतजाम करना पड़ेगा। ये अमल तुम कहीं भी पढ़कर फूंकोगे तो वो हांडियां उड़ती हुई जाएंगी और दुश्मन के सिर पर फूटेगी। उनसे निकलने वाली कील, छुरिया और दीगर चीजें उसे खत्म कर देंगी। हमजाद ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, मैं एक वक्त में 7 हांडी चला सकता हूँ। साधु एक एक हांडी को रोकने की शक्ति रखता है, एक एक वक्त में या इकट्ठी भी रोक सकता है? मैंने अगला सवाल किया। वो इकट्ठी भी रोक सकता है हांडियां। रोक दे तो गनीमत है। अगर उसने उन्हें पलट दिया तो वो 7 गुना ताकत से वापस तुम्हारी तरफ आएंगी और तुम्हें हलाक कर देंगी। हमजाद ने जवाब दिया। और मैंने जो हिसार का अमल किया वो क्या फिर? हिसार साधु की शक्तियों को नहीं रोक सकता क्या? मैंने पूछा। अगर काली देवी उसकी मदद को आ गई तो नहीं रोक सकता। साधु की अपनी शक्तियां इतनी नहीं कि हिसार तोड़ सके तुम्हारा। मगर याद रहे, ये साधु की शक्तियों की बात है, ढाइया की नहीं। हांडी तुम चलाओगे, अगर ये पलटी तो हिसार को काट देगी क्योंकि उसे तुमने चलाया है। और हांडी पलटती है तो 7 गुना ताकत से वापस आती है, तब ये हिसार उसे नहीं रोक पाएगा। हमजाद ने तफसील से जवाब दिया। ठीक है, मैं साधु का मुकाबला करूंगा। मैंने हमजाद को देखते हुए अटल लहजे में कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमजाद मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। मैंने अमलियात वाले कागजात, फकीर वाली और अरीना की अंगूठी और सुरमा उसकी तरफ बढ़ाया। इसे मेरे घर में मेरे बेड के नीचे छुपा कर आ जाओ। हमजाद सब चीजें लेकर नजरों से ओझल हो गया। मैं कमरे में टहलने लगा और साधु से मुकाबले की हिकमत अमली सोचने लगा। हमजाद, हांडियों और उनके सामान का इंतजाम करो और चलो, मैं उसकी गार के करीब ही अमल करना चाह रहा हूँ। मैंने हमजाद को मुखातिब होकर कहा। कुछ देर में हम उस इलाके में दाखिल हो गए जहाँ मेरी जान, मेरी जिंदगी कैद थी। हमजाद ने उंगली के इशारे से गार का बताया। इमरान, मैं साथ हूँ तुम्हारे, मगर उसके साथ मुकाबले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तुम ढाइया का अमल करके हांडियां तैयार रखो। जब साधु सामने और करीब आए तब उस पर वार करना। एक वक्त में एक हांडी भी चला सकते हो तुम, और इकट्ठे भी। और उसका गार हिसार में है, तुम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हें उसे बाहर बुलाकर मुकाबला करना होगा। आखिरी बात, साधु को संभलने का मौका मत देना, वरना तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। हमजाद ने हिदायत दी। मैं जमीन पर बैठ गया और हांडियों में सामान भरकर अमल करने लगा। कुछ देर में हांडियां साधु को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार हो गई। अब मेरी उंगली के एक इशारे से ये साधु पर जाकर टूट जाती। मैंने हिसार खींचा जिसका अमल एहराम में मुकम्मल किया था और हमजाद को अलविदाई नजरों से देखते हुए हवा में बुलंद हो गया। मेरा रुख साधु के गार की तरफ था। मैं साधु से मुकाबला करने आ तो गया था, मगर अब मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। साधु की शक्तियां बहुत ताकतवर है। क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा? क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपने दिल की धड़कन अरीना को उस साधु की कैद से आजाद कर पाऊंगा? मैंने पलट कर देखा तो हमजाद वही खड़ा था। एक लम्हे को मेरा दिल डामाडोल हुआ और मैं खौफजदा हो गया, मगर अगले ही लम्हे अरीना की मोहब्बत हर ख्याल पर हावी हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ मैं गार के दहाने पर हूँ।
ارینا کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش میں حمزاد کی ہدایات بھول گیا۔ میرے قدم جیسے ہی غار کے دہانے کے اندر ٹچ ہوئے، میرے جسم کو جیسے ہزاروں وولٹ کا جھٹکا لگا اور جیسے کسی نادیدہ طاقت نے مجھے اچھال کر دور پھینک دیا۔ میں کافی دور زمین پر جا پڑا۔ میرے ہوش و حواس جیسے معطل ہو گئے۔ غار کے گرد سادھو نے نادیدہ شکتیوں کا حصار کھینچا ہوا تھا۔ مقابلے سے پہلے ہی میں بری طرح چوٹ کھا چکا تھا۔ ارینا کو دیکھنے کی حسرت بھی دل میں رہ گئی۔ مجھے یقین تھا سادھو کو خبر ہو چکی ہوگی، اب کسی بھی لمحے وہ غار سے باہر آنے والا ہوگا۔ میں نے سر گھما کر حمزاد کو دیکھا۔ وہ دور کھڑا افسوس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے اس کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سادھو غار کے دہانے پر برآمد ہوا اور چلتا ہوا میرے سامنے 10-15 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مورخ، تو نے ہمارا جاپ نشٹ کیا، 2-4 جنتر منتر سیکھ کر ہمارے سامنے آ گئے ہو۔ تمہاری خبر نہ ہوئے ہم کالی ماتا کے سیوک ہوئے، تو اس ناری کے واسطے آئے ہو ہم سے پنجہ لڑانے۔ سادھو کی بھاری بھرکم آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سادھو نے اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کوئی منتر پڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی انگلیوں سے آگ کی لپٹیں نکل کر میری طرف بڑھی۔ میں ایک لمحے کو خوف زدہ ہو گیا، مگر وہ آگ میرے حصار سے ٹکرا کر رک گئی۔ میرا حوصلہ بلند ہوا۔ اور بھی جتنے داؤں پیچ ہیں آزما لے، میں تجھے نشٹ کرنے آیا ہوں۔ سادھو اپنا وار کھالی جانے سے کچھ پریشان ہوا، مگر اگلے لمحے اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ اگلے ہی لمحے چاروں طرف سے مجھ پر ہزاروں سانپ بچھو نے یلغار کر دی، مگر وہ سب بھی میرے حصار سے ٹکرا کر فنا ہوتے رہے۔ اور بھی جتنے شعبدے ہیں دکھا دے، پھر میں تجھے اپنا روپ دکھاؤں گا۔ میں نے سادھو کو پکارا۔ سادھو اپنے وار کھالی جانے پر کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے سادھو نے اپنا ہر حربہ آزما لیا، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی موذی حشرات۔ سادھو کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی۔ میں نے ابھی تک کوئی جوابی وار نہیں کیا تھا۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے انگوٹھی پر انگلی رکھی اور منتر پڑھ کر اس کا رخ سادھو کی طرف کر دیا، جو کسی نئے حربے کو آزمانے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے انگلی رکھ کر ہٹا لی۔ سینکڑوں کیڑے انگوٹھی سے نکل کر طوفان کی طرح سادھو پر حملہ آور ہوئے۔ اس ناگہانی آفت پر سادھو گھبرا گیا اور حملہ کرنے کے بجائے ڈیفنس پوزیشن پر چلا گیا۔ اس نے منتر پڑھا تو اس کی انگلیوں سے آگ نکلی جو ان کیڑوں کو جلانے لگی، مگر تب بھی بہت سے کیڑے اس پر چمٹ گئے اور اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے چٹ کرنے لگے۔ سادھو حیرت انگیز قوت برداشت کا مالک تھا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ میں نے اگلے ہی لمحے انگلی کے اشارے سے ساری ہانڈیوں کو سادھو کی طرف روانہ کر دیا۔ سادھو میرا وار جان گیا تھا۔ ماں، ماں کالی ماتا! سادھو کی بھیانک چیخ گونجی اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھ لیے۔ ہانڈیاں اڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی۔ اسی لمحے سادھو کے عقب میں بھیانک کالی ماتا کا ہیولا نمودار ہونے لگا۔ خون ٹپکتی زبان اور بہت سے ہاتھوں میں تلواریں اور ترشول تھامے کالی ماتا اس کی مدد کو آ چکی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ہانڈیاں سادھو کے سر پر پھوٹ چکی تھی اور اس سے نکلنے والے کل چھریاں سادھو کے پورے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ اسی لمحے سادھو نے اپنی لنگی سے خنجر نکالا اور اپنی کلائی پر گہرا کٹ لگا دیا۔ کلائی سے ابلنے والا خون اس نے مٹھی میں جمع کر کے کالی مائی کی طرف اچھالا۔ میں جو اپنی فتح پر مسرور تھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب کالی ماتا کا ایک ہاتھ لمبا ہو کر مجھ تک پہنچا، کب اس کے ہاتھ نے وار کیا اور کب میری گردن دھڑ سے الگ ہوئی۔ میرا کٹا ہوا خون اگلتا سر لڑکتا ہوا دور جا پڑا۔ میرا جسم اب تک اپنی جگہ کھڑا تھا اور خون پھواروں کی شکل میں میرے کٹے ہوئے دھڑ کی گردن سے اچھل اچھل کر زمین پر گر کر اسے رنگین کر رہا تھا۔ کالی ماتا کی جے ہو! سادھو کی درد اور اذیت میں ڈوبی آواز گونجنے لگی اور میرا کٹے سر والا دھڑ سامنے کی طرف
زمیں بوس ہو گیا۔ ایک بھیانک سی کیفیت، شدت کا درد محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی عجیب سی دنیا میں آ گیا، شاید عالم ارواح تھا۔ ہر طرف سفید سے نازک سائے میرے ارد گرد سے چلے جا رہے تھے۔ دائیں طرف جو دیکھا تو دور سے ایک خوب چمکدار سفید روشنی نظر آ رہی تھی۔ بائیں اور جو نظر دوڑائی تو بھیانک آگ کی تپش اور لپٹے ہم پہلوئے آسمان تھے، اور سب سے بھیانک جو خوف زدہ کرنے والی اور رونگٹے کھڑی کرنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس آگ کی طرف سے بھیانک روتی ہوئی چیخوں پکار تھی جنہیں میں خوب سن پا رہا تھا۔ ان چیخوں کو سننے کا احساس نہایت غضبناک اور تپتپی پیدا کرنے والا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے سے جیل یا قید خانے میں یا کسی بڑے سے ہال میں بہت سارے مرد و زن پر شدید ٹارچر یا عذاب ہو رہا ہو۔ میں اسی منظر اور ڈراؤنی کیفیت میں تھا کہ میرے کانوں میں کوئی آواز سنائی دینے لگی، جو پہلے تو دور سے آ رہی تھی، پھر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگی۔ اٹھ جاؤ کنجر، دھندے کے وقت سو رہے ہو۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دماغ گھوم رہا تھا اور بری طرح بوجھل تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا مگر زور سے سر گھومنے لگا۔ میں کسی کمرے میں تھا اور کمرہ گھوم رہا تھا۔ نہیں، کمرہ نہیں، شاید میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر جھکا لیا۔ لعنت ہو تمہارے پیدا کرنے والوں پر، اتنی پیتے کیوں ہو جب برداشت نہیں کر سکتے؟ وہی کرخت اور بھونڈی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ کس کا کمرہ ہے؟ میں نے دماغ پر بہت زور دینے کی کوشش کی مگر دماغ میرے قابو میں ہی نہیں تھا۔ شاید کسی تیز نشے کا اثر تھا، مگر میں تو کوئی نشہ نہیں کرتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جسم کی توانائی مجتمع کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرا دماغ کیا جسم بھی قابو میں نہیں تھا۔ میں باجی کو بتاتی ہوں، اس کنجر نے پھر شراب پی ہے دندے کے وقت۔ میں نے نظر جما کر اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کی جو مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی، مگر سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ میں واپس لیٹ گیا، میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اس کیفیت میں کب تک رہا، آنکھ لگ گئی یا شاید بے ہوش ہو گیا۔ ارینا نے اچانک آ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ارینا، کہاں تھی تم؟ میری جان، میری زندگی، کب سے تمہاری راہ تاک رہا تھا۔ سادھو کی قید میں تھی، تم جانتے ہو عمران۔ میرے لیے بھی تمہارے بنا ایک ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ اس سادھو نے مجھ پر بہت ظلم کیا عمران۔ ارینا روتے ہوئے سینے سے لگ گئی۔ میری بھی آنکھیں بھر آئی۔ کوئی بات نہیں میری جان، مشکل وقت تھا، گزر گیا۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ ہم نے بہت وقت ایک دوسرے سے دور گزارا ہے۔ دن رات تڑپا ہوں میں تمہارے لیے ارینا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ تم میری ہو ارینا، صرف میری۔ ہاں میرے محبوب، میں صرف تمہاری ہوں۔ چلو ارینا، کسی ایسی جگہ جہاں کسی حاسد کی بد نظر ہمیں چھو بھی نہ سکے۔ چلو میرے محبوب۔ ارینا نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور فضا میں بلند ہو گئی، بلند اور بلند، بادلوں سے بھی اوپر۔ ایک دوسرے میں گم چاند کی دودھیا کرنیں ہماری محبت پر مسکرا رہی تھی۔ ہوائیں ہماری بدن سے اٹکیلیاں کرتی گزر رہی تھی اور ہم دونوں محبت کے نشے میں سرشار تھے۔ زمانے سے بے خبر پیار کے دریا میں بہتے جا رہے تھے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ارینا مجھے تھام کر زمین پر اتر گئی جیسے کسی جادوئی دنیا میں۔ ایک طرف پہاڑوں سے جھرنے بہہ رہے تھے جن کا پانی درمیان میں ایک خوبصورت جھیل سمیٹی ہوئی تھی۔ پتھر سے درختوں تک ہر چیز محبت کی پوجا کر رہی تھی، ہماری محبت کو سراہ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد جو ملن کی گھڑیاں نصیب ہوئی تھی، ایسے میں وصال میں گم ہو جانا محبوب کا حق بنتا ہے۔ ارینا مجھے لے کر جھیل کے کنارے لیٹ گئی۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے جہاں محبت کا سمندر معجزن تھا، پیار کا دریا بہہ رہا تھا، خلوص کی جھیلیں امڑ رہی تھی، وفا کے چشمے ابل رہے تھے۔ میں اور میری ارینا، میری جان، میری زندگی میرے قریب تھی، میرے پاس تھی۔
مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا بھلا؟ ارینا نے مجھے ہاتھ تھام کر کھڑا کیا، کچھ دیر پیار اور شرارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک زوردار دھکا دیا اور میں جھیل میں جا گرا۔ یہ دیکھو، بے غیرت سویا ہوا ہے۔ او کنجر، اٹھ جاؤ، تمہاری باجیاں تیار ہو کر بیٹھی ہے۔ ایک موٹی اور بھدی زنانہ آواز میری کانوں سے ٹکرائی، اس کے ساتھ ہی میری تشریف پر کسی نے لات رسید کر دی۔ میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یا میرے مولا، میرے سامنے گول مٹول سی ہتھنی نما عورت کھڑی تھی، چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا، سرخ ساڑی، بالوں میں گجرے۔ باجی اٹھ گیا ہوں، ایسے ہی ناراض ہو رہی ہو آپ؟ تمہیں کس کنجر نے کہا تھا چرس پی کر اس پر دیسی شراب پیو؟ ٹائم دیکھا ہے تو نے؟ نہیں باجی، قسم ہے، کافر ہو جس نے چرس پی ہو، میں نے تو بس ایک گھونٹ بھرا تھا شراب کا۔ الفاظ خود بخود میری زبان سے جیسے ادا ہو رہے تھے، مجھے اپنی آواز خود اجنبی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں کڑے اور انگوٹھیاں، چوڑا چکلا جسم، میرا ہاتھ کان کو چھو گیا۔ اوہ، کان کی بالیاں بھی تھی اور مونچھیں بھی تھی۔ میں تو کلین شیو کرتا تھا۔ کون ہوں میں؟ یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے؟ میں عمران ہوں؟ نہیں، میں استاد پاجی ہوں، میرا نام ظفر ہے۔ میں تو سادھو سے مقابلہ کر رہا تھا۔ نہیں، مگر میں تو اس کمرے میں ہوں، کالی ماتا نے میری گردن کاٹ دی تھی۔ اوہ نہیں، میں تو مر چکا تھا، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں۔ پھر ظفر کون ہے؟ میں کہاں گیا؟ اوئے اٹھ جا، کہاں گم ہو؟ میں یہاں کیسے آیا؟ دور جاؤ، میں ملازم نہیں تمہارا۔ شیمو باجی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ تمہارا نشہ نہیں اترا اب تک؟ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں چاہ کر بھی بولنے کا طریقہ نہیں بدل پا رہا تھا۔ استاد باجی کی شخصیت مجھ پر حاوی تھی اور میں سوچ میں عمران کی حیثیت سے رہا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں اٹھا اور جوتے پہن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ کوئی بالا خانہ تھا، کوٹھا، ایک ہال نما کمرہ جس کے سرے پر طبلہ اور ہارمونیم پڑے تھے۔ فرشی نشست کا اہتمام تھا، گایوں تکیے رکھے ہوئے تھے۔ میں سب دیکھتا ہوا باہری دروازے کی جانب بڑھا۔ پیچھے شیمو باجی شور کرتی آ رہی تھی۔ دروازے سے باہر جہان حیرت میرا منتظر تھا۔ میں کسی بازار حسن میں تھا۔ دکانیں سجی ہوئی تھی، گجرے، پھولوں کی دکانیں، لڑکیاں بن ٹھن سنور کر دروازوں پر کھڑی گاہکوں کی منتظر تھی۔ استاد باجی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا تو کاٹن شلوار قمیض میں کوئی خوشحال سا شخص تھا۔ استاد، آپ کا بہت نام سنا ہے، مجھے انور نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ پان والے سے میں نے پوچھا تو اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی چکاس سا پیس ملے گا؟ ساتھ لے کر جانا ہے، پیسوں کی پرواہ نہیں، بس آئٹم زبردست ہو۔ اس نے آخر میں ایک آنکھ میچ کر ناک پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ وہ شخص بنا رکے بول رہا تھا، میں دلہ ہوں، مطلب دلال۔ ارے لعنت ہو گئی یار، یہ کیا بکواس ہے؟ کدھر پھنس گیا ہوں میں؟ میں نے غصے سے اس شخص کو دیکھا۔ جاؤ اپنا کام کرو، میں دلہ نہیں ہوں۔ استاد جی، میں نے کب کہا آپ دلے ہو؟ آپ تو کمیشن ایجنٹ ہے نا، کمیشن لے کر مال کا سودا کراتے ہیں، سچے مال کا۔ وہ زہرا بائی کا بڑا نام سنا ہے، ٹانکا کروا دے رات کا، نوازش ہوگی۔ وہ شخص باز نہیں آ رہا تھا۔ زہرا بائی کون ہے؟ میری باجی؟ کیا بکواس ہے؟ نہیں، یہ بازار حسن ہے، یہاں بھائی بھی بہنوں کی دلالی کرتے ہیں۔ یہاں کے طور طریقے اور قاعدے الگ ہیں۔ یہاں لڑکوں کے بجائے لڑکی پیدا ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ ATM مشین ہوتی ہے، وہ نوٹ کما کر دیتی ہے۔ میرا جسم میرا نہیں تھا، دماغ میں سوچیں بھی دو تھی، خیالات بھی دو الگ شخصیتوں کے تھے۔ میں نے اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ حمزاد، میں نے حمزاد کا تصور کیا۔ اگلے ہی لمحے حمزاد حاضر تھا۔ میں گلی میں چلتا ہوا مین روڈ کی طرف نکل آیا تھا اور کوئی پارک تلاش کر رہا تھا۔ حمزاد، یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نے بے چارگی سے کہا۔ چلتے چلتے میں پارک تک پہنچ چکا تھا اور اندر داخل ہو کر
ایک کونا سنبھال لیا تھا۔ حمزاد میرے سامنے بیٹھ گیا اور افسوس سے مجھے دیکھنے لگا۔ کالی ماتا نے تمہارے جسم کو قتل کر دیا تھا، تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا اور سادھو کو بہت وقت دے دیا۔ وہ شدید زخمی ہوا ہے، ہفتوں شاید وہ اٹھ نہ سکے، مگر وہ زندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اچھی خبر ہے یا بری۔ اگر میں وہاں مزید رکتا تو وہ تمہاری روح کو قید کر لیتا۔ تمہارا جسم بیکار ہو چکا تھا اور روح نکلتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی تمہاری۔ یوں کہہ لو جسم کا ناتا ٹوٹنا برداشت نہیں کر پائی۔ تمہیں لے کر میں فوراً نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میرے لیے سب سے بہتر جگہ تمہارا اپنا گھر، اپنا شہر تھا۔ تمہاری روح زیادہ دیر جسم سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے جلدی فیصلہ کرنا تھا۔ کسی شخص کے مرتے ہی اس کا جسم تم اپنا سکتے تھے۔ یہ ظفر اس وقت زہریلی شراب پینے سے موت کے گھاٹ اترا تھا۔ مرنے کے 3 منٹ کے اندر اگر تمہاری روح مرنے والے کے بدن میں داخل ہو سکے تو تم اس کا بدن پا سکتے تھے۔ جتنا وقت گزرتا تمہاری طاقت کمزور ہو جاتی۔ میں نے تمہاری روح کو ظفر کے بدن میں داخل کر دیا۔ آگے جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ لعنت ہے یار، تم نے ایک دلال کے جسم میں ڈال دی میری روح۔ میں نے غصے سے کہا، اور یہ تو میرا جسم نہیں ہے، یہ الگ شخصیت ہے۔ اس کی تو الگ دنیا، الگ زندگی ہے، الگ لوگوں کا، رشتوں کا سرکل ہے۔ اور میرا چہرہ، مجھے عمران کی حیثیت سے کون پہچانے گا؟ اور ارینا، وہ قبول کرے گی مجھے؟ اور میری شکتیاں؟ میں نے غمزدہ ہو کر کہا، تم اب اپنی ساری شکتیاں کھو چکے ہو عمران۔ تمہارے پاس اب وہ کیڑوں والی اور ارینا کی انگوٹھی باقی ہے بس۔ وہ کیڑوں والی انگوٹھی میں اٹھا لایا تھا۔ اب سرما بھی تمہارے کام کا نہیں ہے، اور محبت جسم سے نہیں ہوتی، روح سے ہوتی ہے۔ حمزاد نے ڈائلاگ مارا، ساتھ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا جس میں سبز رنگ کی کاہن کی انگوٹھی تھی، جس میں لاکھوں کیڑے قید تھے۔ میں نے انگوٹھی لے کر پہن لی۔ بھائی، اگر روح سے محبت ہو سکتی تو خسروں سے بھی ممکن تھی لڑکیوں کی محبت۔ کیوں نہیں کرتی لڑکیاں خواجہ سراہوں سے محبت؟ اچھا مجھے بتاؤ اب کیا کروں میں؟ میرے ماں باپ، فیملی، گھر بار، پھر ارینا۔ جسم تو موٹا، صحت مند یا کمزور ہو سکتا ہے، مگر چہرہ، میں شدید ٹینشن میں حمزاد سے مخاطب تھا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، حمزاد نے کہا۔ میں نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا حل؟ ہاں، تم واپس پھر سے عمران بن سکتے ہو، مگر اس کے لیے آسٹریلیا جانا پڑے گا، حمزاد نے جواب دیا۔ میں دنیا کے آخری کنارے کیا جہنم بھی جا سکتا ہوں اس کے لیے، میں نے جواب دیا۔ تو اٹھو پھر، جو کرنا ہے کل کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ حمزاد نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے حمزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ آسٹریلیا میں کیا ہے ایسا جہاں میں واپس اپنا چہرہ پا سکوں گا؟ پلاسٹک سرجری کا تو نہیں کہہ رہے تم؟ میں نے سوال کیا۔ تم عام کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ حمزاد نے ٹکا سا جواب دیا۔ ارے پھر بھی پتہ تو ہونا چاہیے نا، میں نے تجسس سے سوال کیا۔ تمہیں جلدی کیا ہے؟ کچھ دیر میں آ جائے گا سب سامنے تمہارے۔ حمزاد جواب دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ حمزاد نے میرا ہاتھ تھاما اور چند لمحوں میں ہم فضا میں بلند ہو چکے تھے۔ کافی دیر فضا میں سفر کرنے کے بعد ہم ایک وسیع اور عریض چٹان پر اتر گئے۔ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی چٹان ہے، اس کو ماؤنٹ آگسٹس کہتے ہیں۔ تمہارے اگلے سوال کا جواب کچھ دیر میں دیتا ہوں، حمزاد یہ کہہ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ابھی دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ حمزاد نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شاید شیشے کا یا پلاسٹک کا کوئی مرتبان تھا۔ قریب آ کر اس نے اس مرتبان کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ مرتبان میں کسی محلول میں ڈوبا ہوا ایک کٹا ہوا سر موجود تھا، جو میرا سر تھا۔ اپنی گردن سے کٹے ہوئے سر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کتنا ہولناک تجربہ تھا، شاید الفاظ میں اس کیفیت کو بیان کیا جا ہی نہیں سکتا۔ وہ میرا کٹا ہوا سر تھا۔ میں نے حیرت اور خوف سے حمزاد کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے حمزاد؟ تمہارا بدن ضائع ہو چکا تھا، مگر تمہارے سر کو میں نے اسی وقت محفوظ کر لیا تھا۔ تو کیا تم اب سرجری کرواؤ گے
किसी सर्जन से इस सर की? मैंने हैरत से पूछा। अरे गधे, इंसानी जिस्म की सर्जरी नहीं मुमकिन है रीढ़ की हड्डी से कट जाने के बाद। दुनिया का कोई डॉक्टर इसे नहीं जोड़ सकता। करोड़ों एहसाब, फिर रगें, गोश्त, हड्डी, मुमकिन नहीं है ये। इस चट्टान पर जिस जगह तुम खड़े हो, यहाँ एक खास पत्थर है। ये जमीन के कई किलोमीटर नीचे गहराई में पाया जाता है, जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। ये पत्थर यहाँ कैसे आया, तवील दास्तान है। ये समझ लो, इस पत्थर की खासियत ये है कि इसे पीसकर एज़ा को जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न सिर्फ उसे जोड़ देता है, बल्कि गोश्त, एहसाब, हड्डियों और हर चीज़ को अपनी जगह दुरुस्तगी से जोड़ देता है। मगर सिर के केस में सिर्फ इस पत्थर से जोड़ना नहीं मुमकिन। एक मखसूस जादुई अमल से तुम्हारे सिर को इस बदन से जोड़ा जाएगा। हमजाद बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। मगर जिस्म इसे कैसे कबूल करेगा? साइंस की रूह से ये नामुमकिन है। मैंने हैरान होकर पूछा। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो साइंस के दायरा कार से परे हैं। हर चीज को ना ही साइंस परख सकती है और ना ही ऐसा मुमकिन है। रूहानी और शैतानी दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है इस दुनिया से। रूह को साइंस नहीं मानती, जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों का साइंस नहीं मानती। मगर मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम खुद इस बात का मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारा सिर जोड़ने का अमल साइंस से मावरा है। कह सकते हो इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाएगा, मगर वो सिर्फ सपोर्ट है। होगा सब ये जादुई अमल से। मगर तुम्हें 3 दिन शदीद अजियत में गुजारने होंगे। इतनी अजियत कि तुमने उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैं और मेरी शक्तियां भी इस दौरान मुअत्तल हो जाएंगी। ये पहली और आखिरी बार है। अगर दोबारा तुम साधु से मुकाबला या किसी भी वजह से जान से गए तो तुम्हारी रूह किसी बदन में नहीं जा सकेगी। हमेशा रूह बनकर भटकना होगा तुम्हें 100 साल तक, जब तक मैं हूँ। हमजाद ने तवील वजाहत की। ठीक है, समझ गया। अब बताओ क्या करना है आगे, किस तरह होगा सब? मैंने सवाल किया। तुम्हें एक लाश गिरानी होगी, हमजाद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या मतलब लाश गिरानी होगी? कहीं खड़ी हुई लाश है किसी की, धक्का देकर जमीन पर गिरानी है क्या? मैंने हैरत का इजहार किया। अबे घामड़, कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गए हो तुम? बंदा कत्ल करना है। हमजाद ने अपने सिर पर हाथ मारकर बात मुकम्मल कर ली। क्या पागल हो गए हो क्या? कत्ल कर दूंगा मैं। मैंने हैरत और गुस्से से कहा। हाँ बिल्कुल। तुम पहले कौन से हाजी हो? जिस्म कहाँ से आएगा जिस पर ये सिर जोड़ना है? हमजाद ने सवाल किया। अरे तो ये जिस जिस्म में हूं मैं, इसको क्या है? ये जिस्म मुर्दा हो चुका है। तुम अपनी गर्दन खुद कैसे काटोगे? और काट भी लोगे तो गर्दन काटते ही रूह जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तुम सिर जोड़ ही नहीं पा सकोगे। दूसरा, जैसे ही रूह बाहर निकलेगी ये बदन सड़ जाएगा। हमजाद ने वजाहत की और मैं सोच में पड़ गया। मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। अरीना के चक्कर में पहले उस बच्चे की खोपड़ी का अमल, फिर हमजाद का अमल, फिर एहराम में अमलियात, अब ये कत्ल। किस रास्ते पे आ गया हूँ मैं? दिन ब दिन बेसुकूनी बढ़ती जा रही है। इस दलदल में धंसता जा रहा हूँ मैं। इसी शैतानी अमलियात की वजह से काली माता हावी हुई मुझ पर। मगर अरीना को कैसे बोलूं? जो हो चुका उसे कैसे पलटूं? फिर ये जिस्म, ये चेहरा मेरा नहीं। एक ही वक्त में मुतजाद ख्यालात दिमाग में चल रहे थे, मगर कत्ल नहीं। नहीं, कत्ल नहीं कर सकता मैं किसी इंसान का। कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए ऐसा बदन जिसके लिए किसी मासूम के खून से हाथ रंगने पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कत्ल नहीं करूंगा तो अपना चेहरा कैसे पाऊंगा? अरीना किसी और चेहरे से प्यार करेगी। मेरे घर वाले, मेरे सब दोस्त कैसे शिनाख्त करेंगे मुझे?